अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज कुछ मुतफर्रिक मौज़ूआत हैं, उस पर बात कर लेते हैं। एक तो ये कि नजमा बलोच, आपको याद होगा, उसका जो मुलज़िम है, कत्ल का मुलज़िम, वो बरी हो गया है। और उसके बाद ख़ानदान वालों को क्या थ्रेट्स आ रही हैं, इस पे बात कर लेते हैं। साथ में आम इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला लिया है, इसमें आया ये शुकूक शुबात का दूल बढ़ जाएगा या नहीं बैठेगा। और साथ में जाम कमाल ख़ान ने जो एक पिटीशन दायर की थी अपने हलके के हवाले से, उस पर बात कर लेते हैं। और साथ में लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, वो कहाँ पहुँचा है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले लॉन्ग मार्च की बात करते हैं। लॉन्ग मार्च आज संजावी और दुक्की से होता हुआ तकरीबन अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो कोलू पहुँच गया है ये लॉन्ग मार्च। और दुक्की और संजावी में उनका जो है आवाम की तरफ से और कुछ सियासी तंजीमों, पीटीएम और दीगर जमातों की जानिब से लॉन्ग मार्च को वेलकम कहा गया। और को आज जो है रात को जब कोलू पहुंची है मार्च, तो कल वहाँ पे एहतजाजी रैली निकाला जाएगा। और उसके बाद जो लापता अफराद हैं उनकी इंदराज की जाएगी। और जब ये तमाम मामलात मुकम्मल होंगे तो उसके बाद ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। और डेरा गाजी खान में मेरे ख़्याल में भी उनका कोई एक एहतजाजी रैली का प्रोग्राम है। तो ये लॉन्ग मार्च की सूरत हाल है। अब आते हैं जी जाम कमाल ख़ान साहब के पिटीशन पे। जाम कमाल ख़ान साहब ने हालिया दिनों में जो हल्का बंदियाँ हुई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो उसके ख़िलाफ़ एक पिटीशन दायर कर रखी थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। और आज उसका फ़ैसला आया है, वो फ़ैसला मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जनाब जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस नज़ीर अहमद लांगा पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ख़ान के दायर आइनी दरख्वास्त को निपटाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 26 नवंबर 2023 के हतमी हदबंदी के फ़ैसले को कल अदम करार दे दिया। जाम कमाल ख़ान ने दायर आइनी दरख्वास्त में इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहसील सोनमियानी, जो कि 67,991 नफूस पर मुश्तमिल है, को PB-22 यानी कि ज़िला लसबेला से ख़ारिज करके PB-21 यानी कि ज़िला हब में शामिल किया है। मोअज़्ज़ज़ बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की कि हतमी हदबंदी बराए PB-22 ज़िला लसबेला के लिए जारी की जाए, फार्म 7 जारी की जाए और तहसील सोमियानी को PB-21 ज़िले हब से निकाल कर PB-22 ज़िले लसबेला में शामिल किया जाए। तो ये थी जी जाम कमाल ख़ान साहब का जो पिटीशन है, उसमें वो अपने केस जीत गए, उनके हक़ में फ़ैसला आया है। इसी तरह कोयटा में भी एक दो हलकों के मुताल्लिक़ जो लोग हाई कोर्ट गए थे सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के बंदियों पर, उधर भी उनके हक़ में फ़ैसला आया है। और ज़िले खुशदार में सरदार असलम विज़न जो गए थे कुछ हल्का बंदियों में, जिसमें तूतक बागबाना वगैरह को ज़िले खुशदार में हल्का बंदी में रखा गया था, जिसमें नाल, करख, फ़िरोज़ाबाद, सिटी खुशदार और पहले से थे, लेकिन हाली हल्का बंदियों में जो है वो तूतक और बागबाना को शामिल किया गया था। तो दोबारा बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फ़ैसला सरदार असलम विज़न जो यानी पिटिशनर के हक़ में दिया। और अब जो है तूतक और बागबाना तहसील जो ज़हरी है हल्का, उसमें जो है दोबारा शामिल कर दिया गया है। तो ये हुई जी हल्का बंदियों की। और साथ में अभी हम आपसे जल्दी बात कर लेते हैं और टाइम ज़्यादा होगा। अब आते हैं जी हालिया जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिए लाहौर हाई कोर्ट के जो हुक्मनामे के ख़िलाफ़। देखिए, चंद दिनों से, तकरीबन हफ्ता 10 दिनों से चिमगोइयाँ हो रही थी और कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके मौजूदा सेटअप में लोग हैं ना, मरकज़ में या सूबे में, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, जिनसे ज़ाहिर के ताल्लुक़ रहा है इससे पहले, अभी तो ज़ाहिर नहीं है, पहले रहा है, तो कभी कभी बातचीत होती है, डायरेक्ट बातचीत हो या किसी दोस्त के ज़रिए बातचीत हो,
تو وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ مرکز میں بیٹھے ہوئے عالیہ جو نگراں سیٹ اپ ہے، وہ جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا، یعنی کہ نگراں سیٹ اپ سنبھالا تھا، تو ان کے بہت سارے سینئر جو ابھی وزیر وغیرہ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم کوئی 1-2 مہینے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارا جو ٹینیور ہے وہ 2 سال کا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ باتیں جو ہے باتوں سے بات نکلتی رہتی ہے اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے شکوک اور شبہات نے جنم لیا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے بھی 1-2 بار کہا تھا کہ جی بلوچستان اور KPK کے حالات کافی خراب ہیں، الیکشن جو ہے بڑا وہاں پہ مشکلات ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بھی لوگوں نے اخذ کرنا شروع کیا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ عام الیکشن نہ ہوں۔ تو آج کل کل کے دن کی بات کر رہا ہوں، کل بلوچستان لاہور ہائی کورٹ میں جو ایک PTI کی جانب سے پٹیشن دائر کیا گیا تھا، اور کل فیصلہ آیا بلوچستان لاہور ہائی کورٹ کا، انہوں نے جو ہے جو DROs جو رکھے گئے تھے نا، وہ دراصل میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس سے پہلے جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں اس میں DROs وغیرہ وہ جوڈیشری ہوا کرتی تھی ہر علاقے میں، لیکن حالیہ دنوں میں الیکشن کمیشن نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں DCs یعنی کہ ضلع انتظامیہ کے جو سربراہان ہیں ان کو جو ہے ROs اور DROs مقرر کیا۔ تو اس کے خلاف PTI نے ایک درخواست دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اسی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ پرانے طریقہ کار پہ الیکشن کرائے جائیں، جس پر باپ سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرز نے اس کا بڑا رد عمل دیا، اور اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج سپریم کورٹ میں یہ مدعا لے جایا گیا، جس میں مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور کاف لیگ اور بھی جماعتیں ہیں، تو انہوں نے جا کے وہاں پہ پٹیشن دائر کی جی کہ یہ الیکشن کمیشن جو الیکشن کا جو اعلان کیا گیا ہے 8 فروری کو، فروری کو 8 فروری کو، تو وہ جو ہے اس کو کالعدم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ آج سپریم کورٹ نے جو دبنگ فیصلہ دیا، رات میرے خیال 7-8 بجے گیٹ نمبر 1 وہ جو ہے کھولا گیا، وہاں پہ عدالت لگائی گئی اور عدالت نے فیصلہ دیا، بڑی عدالت کہتے ہیں اس کو، اس نے سپریم کورٹ یعنی سب سے بڑا عظمیٰ اعلیٰ ہائی کورٹ کو کہتے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ جی یہ جو ہائی کورٹ کا جو جج ہے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، اس نے اپنے مینڈیٹ کے پر تجاوز کیا ہے، جو اس کا مینڈیٹ بنتا ہے وہ ایسا نہیں ہے، اس نے تجاوز کیا ہے، اور کافی لتاڑا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جس جج نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جس نے پٹیشن دائر کیا ہے نا اس کو بھی بلایا جائے، اس کو نوٹس جاری ہو گیا، اس نے ابھی جا کے سپریم کورٹ کے سامنے بتانا ہے کہ اس نے یہ پٹیشن کیوں دائر کی ہے۔ بڑی جلد بازی میں ہوئی، چلے ٹھیک ہے جی، جلد بازی میں ہوئی ہے۔ میں آج ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ جی عید کا چاند الیکشن کا چاند مبارک ہو، میں نے کہا یہ مبارکباد ہمیں نہیں بلکہ وہ جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو امیدوار ہیں ان کو دینا چاہیے۔ ایک تو عام امیدوار ہیں، ایک وہ امیدوار ہیں جن کو تسلی ہے، یقین ہے کہ وہ جیت جائیں گے، ان کو زیادہ مبارکباد دینی ضروری ہے۔ بہرحال اب کیا ابہام ختم ہو گیا، ابھی جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے تو ابہام ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیں ابھی تک شیڈول نہیں جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، الیکشن کا شیڈول وہ نہیں جاری ہوا ہے۔ الیکشن کا جس دن شیڈول جاری ہو جائے گا اور نوٹیفائی ہوگا تو اس دن سب کو تسلی ہو جائے گی۔ اب تک مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو شاید ابھی تک تسلی نہ ہو کہ جی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو میرے خیال میں تقریباً مسئلہ کافی حد تک الیکشن کا ہونے کا معاملہ کافی حد تک طے ہو چکا ہے،
ابھی صرف شیڈول کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آنا باقی ہے، وہ شاید آ جائے، ممکن ہے آ جائے، تھوڑا بہت لیٹ ہو شاید آ جائے۔ اور جس دن یہ جو شیڈول جاری ہوگا تو اس میں میرا خیال ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب بھی اپنے جو عہدہ ہے اس کا وزارت داخلہ کا وہ چھوڑ دیں گے، وہ جائیں گے کہاں جائیں گے؟ ڈیرہ بگٹی الیکشن لڑنے۔ اور اسی طرح بلوچستان سے بھی ایک دو لوگ ایسے ہیں جو ابھی اس وقت وہ وزیر ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں، تو شاید ان کا بھی استعفیٰ آ جائے، اور وہ شیڈول کے بعد، جو شیڈول جاری ہوگا نوٹیفیکیشن کے بعد، پہلے یہ لوگ سیاڑے ہیں، پہلے نہیں جائیں گے، تو ان کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ استعفیٰ وہ دیں، وہ بھی جا کے الیکشن لڑیں۔ اور مرکز سے بھی ایسی صورتحال بننے جا رہی ہے، مرکز سے کچھ وزیروں کی بات کر رہا ہوں یار، الیکشن کی نہیں بات کر رہا ہوں، الیکشن ہوں گے شاید۔ ابھی جب سپریم کورٹ نے اتنا بڑا فیصلہ دیا ہے، بڑا سنجیدہ فیصلہ دیا ہے، تو ہونے چاہیے نا، ابھی تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں میں ابہام موجود ہے۔ جب تک 8 فروری کا شیڈول کا نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آئے گا، ابہام رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب تک بڑے بڑے جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ابھی تک اپنا سیاسی کمپین، انتخابی کمپین اسٹارٹ ہی نہیں کیا ہے۔ اگر ابہام نہ ہوتا تو یہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں، سوائے پیپل پارٹی کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ کے پی کے اور اس میں بلوچستان میں زیادہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تیزی لائی ہے اپنے مہم میں، یا حرکت میں آ چکی ہے برحال کے پی کے بلوچستان اور بلوچستان میں۔ باقی نون لیگ وغیرہ جمعیت، ایون کہ جمعیت کے مولانا غفور حیدری صاحب نے کیا کہا تھا آپ کو پتہ ہے؟ 2-3-4 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا کہ الیکشن کے آثار جب نظر آئیں گے تو ہم کمپین چلا لیں، ہم پھر شروع کر لیں گے کمپین۔ مطلب اس کو بھی یقین نہیں آ رہا ہے ابھی تک کہ الیکشن ہوں گے۔ تو جی آصف علی زرداری صاحب 18 فروری کو نہیں، دسمبر کو یار، 18 دسمبر کو وہ جائیں گے تربت جی ورکر کنونشن، اس پہ میں نے کل بات کی تھی، تو آج پکی ہو گئی بات جی، کنفرم ہو گئی کہ آصف زرداری صاحب وہ جائیں گے تربت اور وہاں پہ ورکر کنونشن سے خطاب کریں گے۔ ابھی یہ کس کے کہنے پہ جا رہے ہیں؟ ظہور بلیدی صاحب کے اور اصغر رند صاحب کے، اپنا جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے ان کا، ان کے کہنے پہ، انہی کے کہنے پہ جا رہے ہیں۔ تو مجھے ایک سیاستدان نے کہا کہ اس کو ایک فون آیا کہ جی آپ پیپل پارٹی جوائن کر لیں اور آنے والے انتخابات میں آپ کا بڑا ادھر مطلب بھلا ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں نے تو آگے بندے کو بتایا کہ یار مکران میں پیپل پارٹی کی 10 ووٹ نہیں ہے، تو آپ مجھے کیوں پھنسانا چاہ رہے ہیں، تو میں نہیں جا سکتا۔ تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے اس آنے سے کیا تبدیلی آئے گی، لیکن الارمنگ میں نے کل بھی کہا تھا، الارمنگ ہے نیشنلسٹ پارٹیوں کے لیے، خواہ وہ بی ایم پی ہو یا نیشنل پارٹی ہو، ان دونوں کے لیے جو بڑے مگرمچھ یعنی ہاتھی، سانٹ جیسے جب جماعتیں آ جاتی ہیں نا، ان کو پہ رگڑیں گے۔ کل میں بھی نے اس پہ بات کیا تھا برحال، تو آج وہ موضوع نہیں ہے، میں نے کہا دوبارہ اس کو ریپیٹ کر لوں۔ آخری سیگمنٹ ہے جی، نجمہ بلوچ آپ کو یاد ہے؟ شاید گزشتہ اسی سال کے اپریل میں ایک واقعہ ہوا تھا ڈسٹرکٹ آواران کے علاقے کولوا میں۔ ایک خاتون ٹیچر تھی اور وہ اپنے خرچے پہ اس نے ایک اسکول بنائی تھی، وہاں پہ 60-70 بچوں کو پڑھا رہی تھی، اپنی زندگی میں بڑی خوش تھی، ایک چھوٹی سی اس کی زندگی تھی، چھوٹی سی دنیا تھی اس کی۔ اس کے والد صاحب جو ہے وہ بارڈر ٹریڈ یا زمینداری وغیرہ اس سے ریلیٹڈ ہے، متوسطہ خاندان ہے،
تو اس کو نوربخش نامی ایک لیوی اہلکار ہے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بلیک میل کرتا ہے. اس کو بلیک میل آپ کو پتہ ہے نا سیکشولی بلیک میلنگ ہوتی ہے نا, خواتین کو بلیک میل تو سیکشولی بلیک میل کیا جاتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے پتہ نہیں کیا کام کر لیں, یہ کر لیں, آپ کیمپ آ جائیں, آرمی کیمپ آ جائیں, یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ ادھر آ جائیں, آج نہیں تو کل جو ہے میجر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں وغیرہ. اس طرح ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے اس کو تنگ کیا جاتا رہا, اس کو ہراس کیا جاتا رہا, سیکشولی بھی ہراس کیا جاتا رہا, جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی, اس کے خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی. وہ بندہ ہے نوربخش کا نام ہے, اور وہ لیوی اہلکار ہے, وہ مقامی بندہ ہے. تو اس تمام صورتحال سے نجمہ نے دل برداشتہ ہو کر اسی گدان نما اسکول میں, جو گدان بنائی تھی انہوں نے, جھونپڑی بنائی تھی جس کو اس نے اسکول بنایا ہوا تھا, وہاں پہ بڑے چاہ سے اس نے اس میں بلیک بورڈ وغیرہ جو بھی لوازمات اسکول کے ہوتے ہیں وہ رکھی تھیں, اور رضاکارانہ طور پر دل سے اس گاؤں کے آس پاس کے باقی گاؤں کے 60-70 بچوں کو وہ پڑھا رہی تھی. اس معصوم سی بچی کو ان درندوں نے مختلف طریقوں سے ہراس کر کے آخر کار خودکشی پہ مجبور کر دیا. اس نے میرے خیال میں اپنے بلیک بورڈ میں خودکشی سے چند سیکنڈ پہلے کچھ لکھا ہوا تھا, اینڈ آف لائف لکھا ہوا تھا, شاید ایسا کچھ لکھا ہوا تھا. اس نے خودکشی کر لی. بعد میں 2 مہینے تقریباً 1.5 مہینے گزر گئے ہیں. سول سوسائٹی کی جانب سے واویلا کیا گیا, بہت شور شرابہ ہوا علاقے کے لوگوں کی طرف سے, وہ گرفتار نہیں ہوئے. بہت زیادہ حد سے تھوڑا سا شور شرابہ, ایون کہ پھر ٹویٹر, فیس بک, یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا. تو پھر جا کے لیویز اس اہلکار کو مقامی انتظامیہ نے FIR کیا, اور وہ چھپا ہوا تھا, خود گرفتار نہیں ہوا. کافی مطلب عواران کے آپ کے پولیس کو بڑا یا لیویز کو بڑا عجیب دقت کا سامنا, بڑے مشکلات, بڑے مسائل کے بعد, بڑی تگ و دو کے بعد لیوی اہلکار نوربخش کو گرفتاری میں کامیابی ملی. انہیں وہ گرفتار ہوئے, FIR کاٹا گیا. اچھا جی, اس کے بعد ان کے والد صاحب نے کہا کہ جی مجھے عواران کے جو وہ کورٹ ہے, سیشن کورٹ ہوگا وہاں پہ, اس پہ اعتبار نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ ضلع انتظامیہ ہے, سب اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. باثر ٹائپ کے لوگ نوربخش کی جو ہے وہ کر رہے ہیں سرپرستی. اگر باثر لوگوں کی سرپرستی نہ ہوتا تو یہ ایک لیوی اہلکار کی کیا اوقات ہے. تو اس کو تو اسی دن گرفتار ہونا تھا, FIR کٹنا تھا. یہ جو اتنے مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے گرفتار نہیں ہوا, تو آپ سمجھ جائیں نا, باثر لوگوں کی پشت پناہی تو حاصل ہوتی ہوگی اس کو, ابھی بھی ہے. تو انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں پٹیشن کیا تاکہ اس کے والد کو انصاف ملے, نجمہ کی والد کو, یعنی کہ نجمہ کو انصاف ملے نا. اس کے والد نے آج ایک ویڈیو شیئر کیا ہے, مجھ تک بھی آیا ہے, مجھے بھی سینڈ کیا گیا ہے. اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بڑے مطلب ایک اعتماد یقین کے ساتھ میں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کیا, وکیل کی خرچہ کیا. تو بلوچستان ہائی کورٹ سے جناب وہ جو لیوی اہلکار ملزم درندہ, وہ جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کو ضمانت پہ رہا کر دیا. جب رہا کر دیا, درندے تو ہمیشہ درندے ہوتے ہیں نا, وہ چیٹ پاٹ سے تو وہ باز نہیں آتے نا, درندوں کا کام ہی درندگی ہوتا ہے نا. تو جیسے یہ ضمانت پہ رہا ہو گیا ہے, اور اپنے کیونکہ یہ بھی وہاں کا مقامی بندہ ہے جہاں پہ نجمہ کا گھر ہے یا گاؤں ہے, اسی میں ادھر آس پاس رہتے ہیں. تو وہاں پہنچا ہے. ابھی نجمہ کے خاندان کے لیے, اس کے والد کے لیے ایک نئی پریشانی سامنے آئی ہے.
ابھی مختلف اپنے جو ان کے ظاہر ہیں کہ لاڑے لپاڑے جو ہوتے ہیں نا، اوباش قسم کے لوگ، یہ اس طرح کی درندہ صفت ٹیپ لوگ، یہ معاشرے میں اس طرح کے ناسور ہر جگہ موجود رہتے ہیں نا. وہ خواہ سرکاری ملازم ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، جو بھی کر رہے ہوں، ان کی ایک صفت ہوتی ہے نا درندگی، ان کی ایک صفت، ایک اوصاف ہوتی ہے، ایک آئیڈنٹی ہوتی ہے ان کی. تو انہوں نے اس کے والد صاحب کو، نجمہ کے والد صاحب کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے. اور اب پہلے تو ایک نور بخش کا اس کے 2 دوست دھمکیاں دیتے تھے، ابھی اس میں اضافہ ہوا ہے جی. ابھی آس پاس کے سننے میں یہ آ رہا ہے، جو اطلاعات میرے پاس آئی ہے، کہ ابھی خود اور آس پاس کے مختلف لوگوں کے ذریعے ان کو جو ہے تنگ کیا جا رہا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ نجمہ کی کزن کو ایک جعلی کیس میں پھنسا کر اس کو گرفتار کروایا گیا ہے، چونکہ خود لیویز سے تعلق رکھتا ہے وہ نور بخش. تو ابھی اس کو جو ہے وہاں پہ ابھی یہ نہیں پتہ کہ پولیس تھانے میں ہیں یا لیویز تھانے میں ہیں. تو ان کو ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے. پھر اس کے والدین کو فون کیا جاتا ہے کہ اپنا کیس واپس لو، نہیں تو تمہاری بیٹی چلی گئی تو تمہارا بھتیجا بھانجا بھی جا سکتا ہے. ابھی صورتحال یہ آ چکی ہے، صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے. ابھی یہ تو ضلع اواران کے انتظامیہ اور مقامی جو میر معتبر ہیں ان پر ان کا فرض بنتا ہے کہ نجمہ کے جو خاندان ہے، اس کی والدہ ہے، اس کو اس مصیبت سے وہ ایک لیویز اہلکار کی کیا اوقات ہوتی ہے. میں پھر کہتا ہوں اوقات اس کی نہیں ہے، اوقات وہ ہے جو پس پردہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اوقات ان کی ہوتی ہے. تو اس کو یہ کیسے انصاف دلائیں گے یا پریشانی سے بچا پائیں گے؟ اچھا تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوگا اس کا. بلوچستان ہائی کورٹ نے جو اس کو ضمانت پہ رہا کر دیا ہے، تو یہ کریڈٹ بلوچستان ہائی کورٹ کو بھی جاتا ہے کہ اس نے ایک درندے کو اس چیز پہ پابند نہیں کیا کہ آئندہ آپ جا کے جو ہے کسی کو پریشان نہیں کرو گے. تو ہمارے ہاں تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہیں پہلے نہیں ہوا کرتے تھے. یہ جب ہم بچے ہوتے تھے یا جوانی تک ہم اپنے علاقوں میں رات کے 2 بجے 3 بجے تک گھوم رہے ہوتے تھے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. اس طرح ہم نے کبھی اپنے علاقوں میں اس طرح کبھی سنا ہی نہیں، کبھی سنا بھی نہیں کہ کسی خاتون کو کہیں سے کوئی ہیریسمنٹ کا سامنا ہے. میں بچپن سے جوانی تک میں نے کہیں میرا علاقہ ہے نا ڈسٹرکٹ اواران، میں نے نہیں سنا ہے کبھی. یہ نیا ٹرینڈ ابھی شروع ہوا ہے گزشتہ 15-20 سالوں سے، 10-15 سالوں سے کہہ سکتے ہو شروع ہوا ہے. یہ نیا ٹرینڈ ہے. پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اپنے کسی پڑوسی کو، ساتھ کے گاؤں کے علاقے کے کسی خاتون کو اس طرح ہراس کر لے. اور یہ اگر کسی کو پتہ چلتا کسی نے ایسا کیا ہے، وہ جو ہراسمنٹ کرنے والا شخص اس علاقے میں پھر نہیں دکھتا. تو ابھی پتہ نہیں ہمارے معاشرے کو کیوں اس طرح بگاڑ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ مقامی لوگوں کا اور معاشرے کے بااثر طبقوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے رجحانات کو بالکل کنڈیم کریں اور اس کے روک تھام کریں. تو اسی باتوں کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.